बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमें फिर एक बार सैयद ग़ज़नफ़र अली रिटायर्ड ब्रिगेडियर उन्होंने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान से। सर बहुत शुक्रिया। आज सिपह सलार की आपने तकरीर सुनी और पाकिस्तान को अंदरूनी खतरात, बैरूनी खतरात, इसका उन्होंने मुकम्मल अहाता किया और हाइब्रिड वॉर जिसे हम गुजर रहे हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तान के तमाम इदारे इस वक्त एक पेज के ऊपर हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किलात किसी किस्म की भी हों, इनका डटकर मुकाबला किया जाएगा। हम सर ये जो तकरीर थी और ये जो पैगाम था उनका पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल, जहां पर मैं मुतादिद बार अपने ज़माने तालिब इल्म में गया तकरीरें करने के लिए, तो मुझे भी एक बहुत सारी चीज़ें वहाँ की याद आई और वो रिवायात आर्मी की वो सब मेरे सामने हैं जो हमने वहां पर देखी। लेट्स बिगिन ये हाइब्रिड वॉर जिसका उन्होंने सर जिक्र किया है। पहले तो हमें ये बताएं कि ये है क्या बेसिकली सुनने वालों के लिए, और हमारी अफवाज किस तरह इसका मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि 24/7 इससे हमारा सामना है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आज जो आर्मी चीफ की तकरीर थी वो पीएमए की पासिंग आउट परेड की तकरीर थी। और वहाँ पे आपको पासिंग आउट पे आपको पता है कि पासिंग आउट पर कैडेट्स के वालिदैन और उनके रिश्तेदारान के अलावा बहुत सारे डिग्निटरीज और बहुत सारे फॉरेन अटैशीज होते हैं, ख़ास तौर पर मिलिट्री अटैशीज जो इस परेड को अटेंड करते हैं। वहाँ पे जो बात की जाती है उसका मैसेज होता है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बाहर कन्वे होता है। और ख़ास तौर पे अगर चीफ गेस्ट है वो आर्मी चीफ या आर्म फोर्सेस का कोई चीफ या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट हो तो अब आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का अहाता किया जिसका गालिबन हम पार्टली कल आपके प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह साजिशें हो रही हैं और पाकिस्तान किस तरह उन साजिशों को पाकिस्तान के अदारे उनका मुकाबला करते रहे हैं और किस तरह अफगानिस्तान के अंदर जहाँ 43 मुल्कों की अफवाज अमन लेके नहीं आ सकी और आज अपनी शिकस्त के धाने पे खड़ी हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वही तालिबान जिनको वो दहशतगर्द थे, वो तालिबान अपना मुजाहिदीन कहते थे, उनको दहशतगर्द कहते थे और अब उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। उसी तरह कन्वर्सली पाकिस्तान फौज ने अकेले और उसके साथ ऑफ कोर्स दोबारा कहूँगा कि नेवी फिजाइया, और क्योंकि जब नॉर्थ पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ था तो वहाँ पे रिकॉनेसेंस के लिए नेवल एसेट्स, नेवल जहाज भी यूज किए गए थे, उनके अंदर रडार्स लगाए गए थे, वो भी और पुलिस भी और काउंटर टेररिज्म सब शामिल है। तो वहाँ पे अमन आया है। आप देख लीजिए नॉर्थ पाकिस्तान से शुरू हुई और लोअर बाजोड़ तक आ जाइए और पाकिस्तान जहाँ रोजाना बम धमाके होते थे और जहाँ पे खुद कई धमाके होते थे वहाँ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि यहाँ पे अमन है। इसमें सिनर्जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की भी है और इसमें सिनर्जी आर्म फोर्सेस की भी एक सिनर्जाइज रिस्पांस नजर आता है। और वो रिस्पांस इस तरह से मैं आपको बताऊंगा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत से ये मैसेजेस आ रहे थे कि हम कोई काउंटर टेररिज्म अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशन करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इमरान खान ने कहा था कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम सोचेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनका ये कहना ये जाहिर कर रहा था कि पाकिस्तान के अहम अदारे जो हैं जिन्होंने वो जवाब देना है वो उनके पीछे खड़े हुए हैं और जिसमें आर्म फोर्सेस सरे फहरिस्त होती है। अब ये जो जैसे दो पॉइंट जहन में रखिएगा जो मैंने आपसे जिक्र किया, एक जो आर्म फोर्सेस की और जो पॉलिटिकल लीडरशिप की एक आपको कोहेरेंस नजर आ रही है, दूसरी अफगानिस्तान के अंदर मैंने आपसे कहा 43 मुल्कों की अफवाज अमन नहीं ला सकी और पाकिस्तान के अंदर अमन आ गया। जो ना अमेरिकन चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर अमन आए, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको कह रहा हूं, ना इंडियंस चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर अमन आए, ना इजराइल चाहता था कि पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना चाहते थे थ्रू ए टेररिज्म। ये जो टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हो रहे थे और जो उन्होंने ग्रुप्स क्रिएट किए थे, जो जमात अल-अहरार क्रिएट किया था, उन्होंने दाइश के एलिमेंट, दाइश किसने बनाई थी? दाइश सीआईए ने बनाई थी ना। उसके 5000 जो है लोग जॉर्डन में ट्रेन हुए थे, कुछ सीआईए ने ट्रेन किए थे, उनको मिला के उन्होंने अबू बकर बगदादी पैदा कर दिया, जिस तरह उसामा बिन लादेन को भर्ती किया था, लैंगले में उनको ट्रेनिंग दी थी, पहले वो मुजाहिद था फिर वो दहशतगर्द हो गया। अब ये जो चीज ये जो और मैंने कल आपको एक जिक्र किया था, फिर वो कहूंगा कि अमेरिकन यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है कि एक उन्होंने प्राइवेट एक्सचेंज कंपनी बनाई थी, मनी एक्सचेंज कंपनी, जुरानी एक्सचेंज के नाम पे, जिससे तहरीक तालिबान को
ڈالرز اور پیسے سپلائی ہوتے تھے اور تحریک طالبان پاکستان ایک آپریشن کے $1000 پے کیا کرتی تھی ہر ان کا جو دہشت گرد یہاں لڑ رہا ہوتا تھا. اب جب وہاں افغانستان میں امن نہیں آیا، پاکستان میں امن آ گیا. پاکستان میں آرم فورسز جو ہیں وہ اتنی کمیٹڈ نہیں ہے. صرف دتا خیل سے اوپر جائیں تو 20x20 کلومیٹر کا علاقہ ہے جہاں پہ ابھی آپریشن ہو رہے ہیں اور جہاں افغانستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے. وہاں پہ کچھ دہشت گردوں کو، اور پچھلے ہفتے ایک احسان سنریا تھا جو ان کا لیڈر تھا، اس کو مارا گیا. تو اب یہ طاقتوں کو پسند نہیں آیا تو ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے، اور وہ پاکستان کو تھرو ڈی اسٹیبلائزیشن اس کی اکانومی کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب جنگ ہوگی تو اکانومی ہرٹ ہوگی. اور اکانومی کو کس طرح ہٹ کیا انہوں نے کہ جو کیری لوگر بل کے پیسے امریکن نے پے کرنے تھے وہ انہوں نے پے نہیں کیے. ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ جو ہم دہشت گردی کی جنگ میں خرچ کریں گے پیسہ، وہ امریکن ہمیں پے بیک کریں گے، کیونکہ وی ور فائٹنگ فار دی ورلڈ پیس. امریکن نے خود یہ کمٹ کیا کہ پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ دنیا کے امن کے لیے لڑ رہا ہے. ہم ان کی بیک کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. اب دیکھیے آپ ایک ورلڈ پاور کے لیول پہ سوچئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر امن آ رہا ہے، ان کے نیفیریس ڈیزائنز جو ہیں وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچے اور افغانستان سے انہیں بھی نکلنا ہے، تو انہوں نے ایک ہائیبرڈ وارفیئر کے لیے دو چیزوں کو استعمال کیا. ایک پاکستان کے ادارے، یا جیسے آپ کو میں مثال دوں گا کہ بار بار ویسٹرن کی طرف سے، خاص طور پر امریکن کی طرف سے یہ آتا تھا، دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی کہ جی پاکستان کے نیوکلیر ہتھیار جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چڑھ سکتے ہیں، اس لیے ہم بڑے فکر مند ہیں. عرفان، نیوکلیر ویپن مونگ پھلی کے دانے نہیں ہوتے، ہر ایک کو پتا ہے. منہ پر نیوکلیر ویپن بادام نہیں ہے، اخروٹ نہیں ہے جو ریڈی کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. نیوکلیر ویپنز کے اپنا 100 کے قریب ڈیفرنٹ پرزے ہوتے ہیں، اور پاکستان نے ان کو مختلف جگہوں پہ سٹور کیا ہے. اور پاکستان کی جو ایس پی ڈی اور پاکستان کا جو نیوکلیر آرسنل کا جو ڈیفنس ہے، اس کو دنیا نے ویانا سے لے کے کہیں تک اپریشیٹ کیا اور دنیا کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ پاکستان کی طرح کا ایک لائحہ عمل بنائیں. لیکن وہ یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ جی چڑھ جائیں گے، اور پورے ویسٹ کی پروپیگنڈا کرتا تھا، ہر جگہ یہ بات ہوتی تھی. دوسری اسلام کی بات ہوتی تھی کہ اسلام کے اوپر یہ مذہب کے اوپر یہ لڑ رہے ہیں اور یہ دہشت گردی بات پھیلے گی. اب جب وہ مذہب بھی کنٹرول ہوا، جب دہشت گردی بھی کنٹرول ہوئی، تو انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے ان اداروں سے، جو ادارے پاکستان کے اندر امن لے کے آئے ہیں، وہ ادارے جو انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی لعنت کو ختم کیا اور دنیا کے لیے امن کا گوارا بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا تھا. اور ٹارگٹ یا تو میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے، مختلف آرٹیکل، تاکہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ آپ کے اداروں سے، اور اداروں میں صرف فوج نہیں ہے، اداروں میں آپ کی منسٹریز بھی شامل ہیں، اداروں میں آپ کے لیڈرز بھی شامل ہیں، اداروں میں آپ کی فارن منسٹری بھی شامل ہے، اداروں میں فوج بھی شامل ہے، اداروں میں ایجنسیز بھی شامل ہیں. ان سے عوام کا اعتماد مقبول ہو اور ان کے ذہن میں شکوک اور شبہات پیدا ہو. اس میں ایک تو یہ انہوں نے کیمپین شروع کی میڈیا کے ذریعے اور آرٹیکلز کے ذریعے اور تو مختلف انٹرویوز کے ذریعے. اور دوسرا انہوں نے چونکہ نارتھ اینڈ ساؤتھ ویسٹرن میں امن آ گیا تھا، وہاں انہوں نے ایک آرگنائزیشن کھڑی کی، جس طرح تحریک طالبان پاکستان بنائی تھی، جس طرح جماعت الاحرار بنائی تھی، اس طرح انہوں نے ایک آرگنائزیشن، ایک جماعت بنائی جس کا نام ہے پی ٹی ایم. اس کو وہ سی آئی اے کی امبریلا کے اندر بنی، اس کو سی آئی اے کے کور آفیسرز بریف کرتے تھے، اس کو سی آئی اے کے کور آفیسر ان کے ساتھ سیمینار کرتے تھے. ایک گلالائی نام کی عورت امریکہ میں ہے، کبھی اس کو انٹروگیشن کر کے پتہ کر لیا. انہوں نے یہاں پہ جو پاکستان میں داوڑ اور جو وزیر ہے اس کو ریکروٹ کیا، ان کے افغانستان سے تعلقات ہیں. اور پی ٹی ایم صرف ریسٹرکٹڈ ہے یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نارتھ وزیرستان کے دتا خیر اس سے اوپر کے علاقے میں داوڑ ٹرائب ہے، جو ایک بڑا مائنورٹی کا ٹرائب ہے، اور باقی سارے ٹرائب وہاں پہ امن کے ذریعے رہ رہے ہیں. یہ داوڑ کے چند لوگ ہیں، داوڑ ٹرائب پورا نہیں ہے. یہ جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جس میں یہ اپنا محسن داوڑ ہے اور یہ وزیر ہے جو پہلے کنڈکٹر ہوا کرتا تھا، بس ڈرائیور کی آوازیں لگا رہا ہوتا تھا کہ فلانی، وہ ان کو اتنا فنڈنگ ملی، وہ افغانستان نے این ڈی ایس نے فنڈ دیا ان کے این ڈی ایس سے تعلقات ہیں. اور میں کوئی تھیری کی بات نہیں کر رہا، ابھی وہ افغانستان گئے تھے، جب پچھلے دنوں وہ وہاں پہ گئے تھے، وہاں سے ان کی ملاقاتیں کی تصویریں اٹھا کے دیکھ لیجیے کس قسم کی ملاقاتیں. اب وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ پشتون جو نام ہے اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر میں نے پتا احسان سنڈے مارا گیا ہے کوئی 2 ہفتے پہلے، بہت بڑا لیڈر تھا یہ اس علاقے کا، احسان سنڈے جب مارا گیا اور اس کے ساتھ جو لوگ مارے گئے اور اس کے جو افیلیٹس تھے ان کے خلاف جو آپریشن ہوا، تو اس میں جب کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جو یہ اس قسم کے جو دہشت گرد عناصر ہیں ان کو وہ ڈائریکٹ کرتی ہے باہر کی ایجنسیز، این ڈی ایس ہو گئی
یا را ہو گئی یا CIA ہو گئی, اور وہ وہاں پہ ایک شور مچاتے ہیں کہ جی آپ نے پیسفل آ دیا. یہ ہے وہ ہائیبرڈ وارفیئر جس کے ذریعے عوام کے ذہن میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. اور اس ہائیبرڈ وارفیئر میں دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ باہر بیٹھے ہوئے پولیٹیکل لیڈر بھی شامل ہو گئے جو اس کو اور تقویت دے رہے ہیں. میں اسی یہ طرف ہے ہائیبرڈ وارفیئر جس سے کنسرن ہے. اور آرمی چیف بارہ کہہ چکے, ہمارے یہاں بہت سارے سوچ رکھنے والے لوگ اس کو بارہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں دہشت گردی کی جنگ کے خلاف وہ بڑی طاقتوں کو پسند نہیں آئی. اینڈ دے وانٹ کہ پاکستان کی طرح ڈی اسٹیبلائز رہے, یہاں پہ جنگ چلے تاکہ ہتھیار خرچ ہو, تاکہ پیسہ خرچ ہو, تاکہ اکانومی پہ سٹرین آئے, تاکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو تو اکانومی نہ چلے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے آرمی کنسرن رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ بھی کنسرن رہی ہے. اور اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, لوگوں کو بتانا تاکہ لوگ اس کے بارے میں ایجوکیٹ ہوں. جیسے آپ ایجوکیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر امن و صحت آئے گا, اطمینان و صحت آئے گا جس وقت ریاست کے عوام مطمئن ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آرمی چیف نے معاشیات سے لے کے, دہشت گردی کے چیلنج سے لے کے, باقی عوام کے اعتماد سے لے کے, عوام کو انہوں نے اپنی پوری تقریر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے فوکس بنایا ہے ریاست کے عوام کو, کیونکہ جمہوریت یہ کہتی ہے کہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے. تو اگر یہ چیزیں کنیکٹڈ ہوں گی, انٹر کنیکٹڈ ہوں گی, تو وہ امن کا ذریعہ بنے گی. اور یہی آرمی کی کوشش رہی ہے, اور یہی ہماری کوشش, یہی ہمارا سینٹر آف آبجیکٹو ہونا چاہیے کہ اداروں کے اوپر اگر کوئی تنقید کرے تو اس کو ضرور کاؤنٹر کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو صحیح سچویشن ہے وہ اپنی پریکٹیکل ایگزامپلز کے ذریعے, تھیری کے ذریعے نہیں, لفاظی کے ذریعے نہیں, جذبات کے ذریعے نہیں, جو پریکٹیکل چیزیں ہیں, جو پریکٹیکل ریالٹیز ہیں, اس کے ذریعے آپ لوگوں تک پہنچائیں تو لوگوں کو صحیح سمجھ آئے گی. اچھا, اب یہ بھی مجھے بتا دیں کہ جس طرح ان کی طرف سے بھی اپنی تقریر میں انہوں نے اشارہ دیا کہ اس وقت فوج اور پاکستان کے جمہوری ادارے کے پیج پہ بہت ضروری ہے. ہائبرڈ وار سے اگر آپ نے لڑنا ہے تو ایک پیج پہ ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور سر دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم کتنا اس وقت ایک پیج پہ ہیں, کیونکہ اپوزیشن بہت شور مچا رہی ہے. ہم نے کل بھی بات کی تھی, آج ہم دوبارہ بات کرتے ہیں. اور اب اپوزیشن کے جو احتجاجی قسم کا جو بیانیہ ہے اس میں آپ کو فوراً ایلیمنٹس ضرور ملیں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ بیانیہ صرف پاکستان کا بیانیہ نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت ساری دوسری چیزیں شامل ہوتی جا رہی ہیں. اشارہ انڈیا کی طرف ہے, اور اس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انڈیا کو اپنے سے 5 بڑے دشمن کو جو ہے وہ شکست دی ہے. ہاؤ پریپیئر وی آر, ون تھنگ, اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ فوج اور پاکستان کے سول ادارے ہمیں ایک پیج پہ اس وقت نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ سے 2 مثالیں آپ کو دوں گا, پریکٹیکل مثالیں, تاکہ شاید وہ چیز کو سمجھنے میں زیادہ بہتر مدد کی بجائے اس کے کہ میں کوئی اپنا اوپینین دوں. اور وہ پریکٹیکل مثالیں یہ ہیں, جب آپ فوج اور سول گورنمنٹ کو ایک پیج پہ کہتے ہیں تو آپ ایک بڑے ترقی یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں. امریکن بڑے اپنا ایک بڑا سب سے بڑی پار ہے, اور دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں جب بھی کوئی پالیسیز بنتی ہیں, جب بھی کوئی چیز کو لے کے آگے چلا جاتا ہے, چاہے وہ اکانومی کے حساب سے ہو, چاہے وہ ڈیفنس کے حساب سے ہو, چاہے وہ سوشل سیکٹر, اس میں ان پٹ انٹیلیجنس اداروں سے لی جاتی ہے. اور اس کی مثال یہ, امریکہ بہت بڑا ملک ہے. باراک اوباما کے زمانے میں کچھ ایڈیشنل ٹروپس بھیجنے کا معاملہ ہوا تھا افغانستان میں. باراک اوباما پریزیڈنٹ تھے, وہ ایڈیشنل ٹروپس نہیں بھیجنا چاہتے تھے, تو انہوں نے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی تھی. اوباما ایٹ وار کتاب اٹھا کے پڑھنے میں بڑا ایکسپلین کیا ہوا ہے. تو کافی عرصہ ڈسکشن ہونے کے بعد انہوں نے اپنا پینٹاگون کو کہا کہ جی آپ ہمیں ایک پریزنٹیشن دیں اور اس میں بتائیں 3 آپشن دیں مجھے کہ کیا کرنا ہے, بیکاز ہی واز ناٹ ان فیور آف سینڈنگ ایڈیشنل ٹروپ. وہ پریزنٹیشن ہوئی, پینٹاگون کے چیف تھے اس زمانے, وہ جو چھوڑ گئے, وہ انہوں نے پریزنٹیشن دی. تو پریزنٹیشن دینے کے بعد ایک بڑا انٹرسٹڈ سینٹنس اوباما نے کہا, اس نے کہا ایکچولی ان یور, انہوں نے کہا تھا 3 آپشن دیں, انہوں نے کہا ایکچولی ان یور پریزنٹیشن یو ہیو گیون می اونلی 1 آپشن اینڈ دیٹ از سینڈ ایڈیشنل ٹروپس ٹو افغانستان. یہ بہت بڑا ملک ہے, اور یہ میں آپ کو کتاب سے ریفر کروں, میں اپنی تھیری نہیں بیان کر. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ جہاں پہ آپریشنل معاملات آ جاتے ہیں اور جہاں ملک کے انٹرسٹ کا معاملہ آ جاتا ہے, وہاں سول اداروں کو
اور آرمی کو چاہے دنیا کی کوئی بھی فوج ہو, نیوی کو ایک پیج پہ ہونا پڑتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ چیز بارہا ہوتی رہی, اس لیے کہ ہمارے ہاں بعض رولر ایسے رہے جو امیر المومنین بننا چاہتے تھے, بعض رولر ایسے رہے جو اپنا انٹیلیجنس ایجنسیز کو رحمان ملک جیسے شخص کے کنٹرول میں دینا چاہتے ہیں. رحمان ملک کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے, نہیں پتا تو آپ برطانیہ سے چیک کر لیجئے گا. تو جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے اور آپ ایک ادارے کو تباہ کرنے کی کوشش, وہ ادارہ جس کی دنیا تعریف کرتی ہے, ہم تعریف نہیں کرتے, آپ ایک اسسمنٹ رپورٹ آگے پڑھیں. اب ہوا کیا, نواز شریف جیسے پرائم منسٹر تھے اس وقت انڈیا نے ہماری نیوی کے ایک ریکانسنس ایئر کرافٹ کو شوٹ کیا, آپ کو یاد ہوگا. اس کے اندر نیوی کے بڑے سینئر آفیسر تھے, وہ بڑا مہنگا جہاز تھا, وہ ریکانسنس کے لیے استعمال ہوتا تھا اور وہ اپنے علاقے میں فلائی کر رہا تھا کراچی سے آگے. وہ جہاز تباہ ہو گیا, لوگ شہید ہو گئے. تو جو عام فورسز تھی یا ایئر فورس تھی, انہوں نے کہا کہ جو جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف تھے کہ وی شوڈ ہٹ بیک, اور اس کے لیے ہمارے پاس آپشن ہے. انہوں نے پلان دیا نواز شریف پرائم منسٹر کو. پرائم منسٹر سیڈ نو, ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے, اس مقدمے کو وہاں اٹھائیں گے. ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم چپ ہو کے بیٹھ گئے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انہوں نے آپ کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری جوریسڈکشن میں نہیں آتا. پاکستان کو اتنا بڑا لاس ہوا, اور ایک میں کہوں گا پرائم منسٹر کے پیسو ایٹیچیوڈ کی وجہ سے یو سفرڈ. اب اس دفعہ آپ آ جائیے, انڈیا نے حملہ کیا, بالا کوٹ میں آ کے جہاز تباہ کیے, اور جب جہاز تباہ کیے اور جب وہ صبح رپورٹ ہوئی تو ڈی جی آئی ایس پی آر آئے, انہوں نے کہا کہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی. میں اس وقت بڑا تھرا گیا تھا جب انہوں نے بات کی تھی کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے ایٹ دی ٹائم آف آر چوزنگ اینڈ ایٹ دی ٹارگیٹ آف آر چوزنگ. ہم اپنا ٹارگیٹ بھی اس کو سلیکٹ کریں گے. تو میں اس وقت بڑا ایز اے آرمی مین میں وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ یار جب آپ جنگ کرتے ہیں یا کہیں حملہ کرتے ہیں تو آپ تو دشمن کو نہیں بتاتے کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں, ادروائز دشمن تو تیار ہو جاتا ہے. اور اس کو عمران خان نے ہٹ بیک, یہ تھی سینرجی دونوں کی, یہ تھی وہ جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے. اینڈ آپ کو اس کے بعد پتہ ہی ہے, ہم نے جب ہٹ بیک کیا تو ہماری انٹیلیجنس کا لیول یہ تھا کہ ہمیں ہمارے جہازوں کو پتا تھا کہ جہاں ہم حملہ کر رہے ہیں وہ انڈین آرمی چیف وہاں وزٹ کر رہا ہے اس بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں. لیکن پاکستان چونکہ اعلیٰ اخلاقی مقدار کے اوپر عمل کرتا ہے, کبھی ڈیسیٹ نہیں کرتا, تو ہم نے ہماری ایئر فورس نے آرمی چیف جہاں بیٹھا تھا جس دفتر میں, اس کو ٹارگٹ نہیں کیا. تو یہ ہوتا ہے جس کو آپ ایک, اگر آپ اداروں کو اسٹرینتھ دیں گے, اگر آپ اداروں کے پیچھے کھڑے, اور تو پھر ادارے وہ چیز ڈیلیور کریں گے, چاہے اس میں کوئی بھی ادارہ ہو, جو چیزیں پاکستان کی عزت, پاکستان کی سورنٹی اور پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. تو یہ باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن لوگ گلہ یہ کرتے ہیں اس حکومت سے کہ گورننس ہے نہیں, آٹا مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, بیسک نیسیسریز جو کموڈیٹیز ہیں وہ انسان کی, عام بندے کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہم یہ جو ہائبرڈ وار ہے, عام بندہ جو ریڑی بان ہے, جو چھاپڑی لگاتا ہے, جو مزدور طبقے باریکیوں کا نہیں پتا, ہم اس کو کیسے سمجھائیں, اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری ہونی چاہیے, وہ ہائبرڈ وار کو نہیں جانتا. اس کے لیے تو عرفان ایک ہی پیغام ہے نا, آپ پریکٹیکل کوئی چیز کریں گے تب وہ سیٹسفائی ہوگا, چیزوں کی قیمتیں نیچے لے کے آئیں گے, گورننس کا لیول بہتر بنائیں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے جتنا پہلے نہیں تھا. چینی اس میں 100 روپے کلو ہے, لوگ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ 100 روپے کلو سے اوپر جائے گی. تو یہی چینی ہے جو گورنمنٹ آئی تھی تو کوئی 68 روپیز یا 64 روپیز ہوا کرتی تھی. اور اسی طرح باقی چیزیں جو ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں, عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. عمران خان کی کوئی اورینٹیشن ہی نہیں ہے, اور اگر اورینٹیشن ہے تو ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, اور یہ واقعی گورننس کا معاملہ ہے, اور اسی کو ایشو بنائے گی اپنا اپوزیشن بھی آنے والے دنوں میں. تو اس کے لیے اگر آپ نے پریکٹیکل اسٹیپس نہ کیے, اگر آپ نے وہ صحیح اقدام نہ اٹھائے, ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بھی اسپیس ہے, لیکن مجھے وہ اسپیس کے اندر کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کو بتائیں کہ جی کس طرح چیزیں غلط ہو رہی ہیں. اور یہ غلط ہو رہی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, اور اس کے لیے اس وقت ہی پیغام جائے گا عرفان جب آپ چیزوں کی قیمتیں کم کریں. باقی آپ تھیریز جتنی اس کو سناتے رہیں, لیکچر جس کو دیتے ہیں, وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا, بیکاز پیٹ جب اس تک اس کا نہیں بھرے گا, اس کے بچوں کا نہیں بھرے گا, اور اسکولوں کی فیسیں ہیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں, گورنمنٹ کی کوئی کنسنٹریشن نہیں ہے. دوائیاں ہیں, ایک دوائی جو کسی زمانے میں 100 روپے کی ملتی تھی اب 400 روپے کی ملتی ہے, 450 روپے کی. 250% قیمتیں بڑھی ہیں, گورنمنٹ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے.
جب گورنمنٹ کا جو اسکیم ہوا تھا. تو یہ جو چیزیں ہیں اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی ایک دن میں نہیں ہوا، کیونکہ یہ ادویات آپ نے بہت ساری ایسی ادویات ہیں جن کی قیمتوں کو بڑھایا ہی کبھی نہیں، اور لوگوں نے اسے بلیک مارکیٹ میں بنا بنا کے بیچنا شروع کر دیا. پرائس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا جب مصنوعی اکانومی آپ کے ارد گرد ہوگی؟ تو پھر حالات تو سر یہی ہوں گے. پھر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جن پہ چینی کے معاملات تھے وہ لندن میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کوئی انکوائری کسی حتمی انجام تک نہیں پہنچ رہی. تو کنسرنس تو عوام کے ہیں اور اپوزیشن کے بھی ہیں یقیناً. موومنٹ ایک انسان کی طاقت واپس کرنے کے لیے ایک فیملی کے انٹرسٹ سے ریلیٹ، جو پاکستان کے اندر نواز شریف فیملی کہہ لے، شہباز شریف فیملی کہہ لے، یا آپ پیپلز پارٹی کے اندر ایک فیملی کہہ لے، اگر ان کے انٹرسٹ سے ریلیٹ ہوئی تو پھر وہ موومنٹ نہیں ہوگی، وہ ایک ہائیبرڈ وارفیئر کا حصہ ہوگی. اگر تو وہ عوام کے پرابلم سے ریلیٹ ہوتی ہے اور اپوزیشن گورنمنٹ کو پریشرائز کرتی ہے کہ چینی کی قیمتیں کم کرو، مہنگائی کم کرو، اور گورنمنٹ اس پریشر میں آ کے کچھ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی چل رہی. لیکن اگر وہ یہ ہوتی ہے کہ جی نواز شریف کو واپس لے آؤ، بھائی وہ گیا، خود گیا ہے نا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، اس نے جھوٹ بولا، آپ مطلب ساری چیزیں سامنے ہے نا، خود گیا ہے نا، زبردستی تو نہیں. نہ جاتا جیل میں رہتا، ہیرو بنتا، نیلسن منڈیلا بن جاتا، رہتا نا جیل میں، لیکن جھوٹ بولا. اب یہ جھوٹ بولنا، ہم مسلمان ہیں یار، جھوٹ بولنا اور نیشنل لیول پہ جھوٹ بولنا. انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، وہاں جھوٹ بولا. میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ تقریر میں نے نہیں لکھ کے دی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جی 3 بار پرائم منسٹر رہا، ایک تیسری یہ لیتے ہیں کہ جی 3 بار پرائم منسٹر رہا، تو 3 دفعہ نکالا بھی تو گیا، یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو نکالا 3 دفعہ کون جاتا ہے؟ وہ آدمی نکالا جاتا ہے جو نااہل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک کرتا ہے. تو یہ انڈیویجول کے انٹرسٹ سے کوئی موومنٹ ریلیٹ ہوئی تو پھر تو وہ پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہوگی. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور اس کو بارہا کہنا چاہیے کہ اگر ایک عام آدمی سے سیٹسفائی نہیں ہوگا تو ہائیبرڈ وارفیئر کی مختلف تھیریز جو ہے وہ اس پہ زیادہ اثر کریں گی، وہ اس سے زیادہ انفلوئنس ہوگا، اور یہی ہمیں گورنمنٹ کو بچاؤ کرنا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. ویورز، یہ ہمارا آج کا شو تھا. آپ کی پرزور فرمائش پہ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ آئیں اور دوبارہ یہ ہائیبرڈ وار کا جو معاملہ ہے اس پہ ہم بات کر سکیں. میں کوشش کروں گا مزید نشستیں بھی ہم بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ رکھیں اور جو ان کا نالج ہے اس سے مستفید ہوں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی سول حکومتوں نے جب دشمن کی بات آتی ہے تو قوم کو سچ نہیں بتایا. کس طرح پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ادارے کام کرتے رہے اور اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہوا، اور سول حکومتوں نے، جمہوری حکومتوں نے جو ناتلافی نقصان پہنچایا، اس کی بات آج تک نہیں ہوئی، اور اس کا نقصان یقیناً پاکستان کی سرحدوں کو ہوا، پاکستان کی عوام کو ہوا، اور یہ ناتلافی نقصان ہے. ویورز، مجھے لندن سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اپنے کمنٹس ہمیں. اللہ نے